बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है, पर्दे के अंदर गुफ्तगू करके एक सेंसिटिव टॉपिक को बड़े अहसन तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, तो अपनी खेतियों में आओ जिस तरह से भी तुम चाहो। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि यहूदियों के यहाँ ये एक मिथ पाई जाती थी कि अगर कोई शख्स अपनी वाइफ के साथ इज़दवाजी ताल्लुक इस एतबार से कायम करे कि वो उसकी वाइफ जो है वो अब ज़ाहिर है कि मैं कंट्रोल फाज में गुफ्तगू करूंगा। मैंने सेक्स के रिलेटेड मसला नंबर 155 डिटेल के साथ रिकॉर्ड करवा दिया है। बार बार उन टॉपिक्स को उस तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मियाँ बीवी का ताल्लुक तो उसी तरीके से कायम हो जो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, जिस जगह से ताल्लुक कायम करना है। लेकिन उसके लिए अगर वो खामन जो है वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक पीछे की तरफ से कायम करे, लेकिन ताल्लुक उसी जगह पर कायम करे जहां पर कायम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्योंकि खेती जब बात की गई है तो बीज बोने की जगह वहीं पर है कि वहां पर अगर बीज बोया जाएगा तो औलाद पैदा होगी। तो यहूदियों के यहाँ यह था कि अगर सामने से ताल्लुक कायम किया जाए तो औलाद ठीक पैदा होती है, और अगर दूसरी तरफ से ताल्लुक कायम किया जाए लेकिन किया सामने वाली ही जगह पर किया जाए तो औलाद जो है वो भैंगी पैदा होती है। तो उस मिथ को तोड़ा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तो खेती में जो बोने की जगह है वहां पर चाहे आगे से आओ चाहे पीछे से। इससे मुराद ये नहीं है कि वो गैर फितरी ताल्लुक कायम किया जाए। जो मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करने को उमूमन हम कौम लूत का अमल कहते हैं या अमल लवातत भी कह देते हैं बाज लोग, तो वो ना बीवी के साथ जायज़ है ना किसी और के साथ। वो तो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि ऐसे मर्द के ऊपर लानत है जो अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ताल्लुक कायम करे, और मर्द के साथ करे उस पर भी अल्लाह की लानत है। बाकायदा उसकी सजाएं शरीयत के अंदर आई हैं। इस पर मैं अलग से एक रिकॉर्डिंग करवा चुका हूँ, बच्चों के साथ ज्यादती वाला इशू, उसके ऊपर आप देख लें, मैंने डिटेल से अहादीस बयान की थी। आज मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ, लिहाजा बार बार उन टॉपिक्स को अंडर डिस्कशन लाया जाए तो फिर ज़रा मामला डिफरेंट हो जाता है। इसी तरीके से जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि जो अपनी बीवी के साथ कौम लूत वाला अमल करता है तो वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत का ही इनकार करता है, नाऊज़ु बिल्लाह। इस किस्म की कई एक वईदें हैं, कई अहादीस में मौजूद हैं। अब जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है, इसके बाद उसका मकसद बयान किया जा रहा है, वो क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने भलाई के लिए जो मामलात हैं उनको आगे भेजो। यानी मियाँ बीवी के ताल्लुक कायम होने से अल्लाह ताला औलाद देगा, और मकसद निकाह का औलाद का हुसूल है, और ये अल्लाह ताला के हुजूर तुम्हारे लिए ज़ाहिर है कि एक सदका जारिया है अगर औलाद नेक काम करेगी तो। इसलिए तो हमें दुआ सिखाई गई है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, सूरतुल फुरक़ान के अंदर। अल्लाह हमारी बीवियों और हमारी औलाद के अंदर हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें परहेज़गार लोगों का इमाम बना। यानी हमारी आने वाली नस्लें भी दीन पर चलें, हम उनके आबा व अजदाद कहलाएं, क्योंकि वो सदका जारिया है। सही मुस्लिम में हदीस है कि मुर्दे को 3 अमल का सवाब मिलता है, मैयत को। नंबर 1 सदका जारिया, जो उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम किया कि उसके बाद भी वो चल रहा है। किसी ने कुआं खुदवा दिया था, उसके मरने के बाद भी लोग उससे पानी पी रहे हैं, उसे सवाब मिलेगा, तो ये लॉजिकल है। नंबर 2 इल्म की बात, किसी ने किसी को इल्म दीन सिखाया था और मरने के बाद वो उस इल्म पर अमल करता है या लोगों को सिखाता है, या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन उसने दे दी थी, जैसे कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने किताबें लिख के हमारे हवाले की हैं। अब उनको फौत हुए ऑलमोस्ट 1200 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम माल में इस नेकी का सवाब मिल रहा है। इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं, इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी या मौत के साथ नहीं है। जब तक ये चीज़ें देखी जा रही होंगी वो नामा माल में ऑटोमेटिकली सवाब आएगा, क्योंकि ये एफर्ट है उस बंदे की, खुद अपनी एफर्ट है। और तीसरा फरमाया नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है, बल्कि नेक औलाद जो अमाल करती है उसका भी ऑटोमेटिकली सवाब माँ बाप को मिलता है, क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टमेंट होते हैं। सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक शख्स का यानी अल्लाह के हुजूर में पेश होता है मरने के बाद, तो उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो वो पूछता है कि ये तो मेरा अमल नहीं था, तो अल्लाह ताला उससे फरमाता है कि तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया, उसकी वजह से अल्लाह ने तुझे तेरा ये मर्तबा बुलंद कर दिया। तो ये एक फैज़ इस हवाले से पहुँचता है। ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर मसला नंबर 74 इसाले सवाब के ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया है, ऑलमोस्ट 2 घंटे का। मेरे जो 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियोज़ हैं उनमें से सबसे टॉप पे जो वीडियो गई है वो इसाले सवाब वाली है, क्योंकि ये हर घर का मसला है
کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی مر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے ہیں. تو وہ پھر پوچھتے ہیں. تو نیٹ پہ جب بھی کوئی صالح ثواب کا آپ لفظ لکھے نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے، تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک اعمال کا جو اس نے دنیا میں کیے، یا اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات بعد میں کیا جاتا ہے. باقی رہ گئے یہ 30 40 وہ قرآن پڑھ کے بخشنا، تو یہ ساری سب کانٹیننٹ کی بدعات ہیں جو اب آلموسٹ سب کے ہاں ہی آ چکے ہیں. بریلوی اسے تیجا یا سوئم یا 10واں یا آپ کہہ لیں 40واں کہہ کے بنا لیتے ہیں. دیوبندی اسی کو کہتے ہیں دعا ہوگی، لفظ انہوں نے دعا ہوگی پڑھ رہے، وہ بھی وہاں پہ بھی قرآن پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قرآن بخش رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا. اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا پوری امت بیٹھ کے ایک ایسے بندے پہ قرآن پڑھتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے. تو آپ لوگوں کا قرآن پڑھنا یہ دھونس کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو بخشوا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ویسے اگر اولاد اس کی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ خود بھی جو قرآن پڑھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ سے چیز ہے. لیکن اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے جی. وہ جی ایک بدکار عورت تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے، اللہ نے اسی پہ اسے بخش دیا. اچھا اب آپ اس حدیث کو بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس سے نعوذ باللہ یہ تعلیم دی ہے کہ جو بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے، بس کبھی کبھار غریبوں کے اوپر یا کتوں کے اوپر کچھ خرچ کر دیا کرے. اگر آپ یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی، کسی بڑے سے بڑے گناہگار شخص کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ آپ علیہ السلام یہ ترغیب دلا رہے ہیں، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہے، احادیث اس کے خلاف کھڑی ہیں. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے صرف اس لیے باتیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدوں پہ اس قدر جو ہے پیسمسٹک اپروچ نہ اڈاپٹ کر لے کہ بالکل مایوس ہو جائے. جو قرآن میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ ایک ہی واقعہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا اس کے برعکس بھی واقعات موجود ہیں، وہ کوئی کوٹ نہیں کرتا. وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں کہ ایک بڑی نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نیک عورت تھی لیکن ایک بلی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو چھوٹی سی نیکی پر بخش سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے. لیکن یہ بات، یہ راگ نہیں لاپا جاتا کہ بھئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو، پکڑ ہو سکتی ہے. دوسری طرف اگر آپ یہ بیان کر دیں تو الٹا رزلٹ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں، اللہ کا کیا پتا ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر پھر پکڑ لے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس معاملے میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو اس کا علاج پنجابی میں ہے کہ دل بےمان تے حجتاں ٹھیر. اگر دل میں بےمانی اتری ہوئی ہے تو حجت بازی، جعلی دلیلیں، لیم ایکسکیوزز آپ کے پاس بہت ہیں. اور اگر آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، پھر تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے لیے سیریس ہوں گے. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری اے نبی علیہ السلام دے دیجئے اہل ایمان کو. مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے، اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. بے ایمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے. تو یہ ہے اصل تلوار جو لٹک رہی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. اگر رب سے نہ ملنا ہو، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی جواب دہی نہ ہو، پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. دیکھیں اگر ہمیں موت نہ آئے، ہمیں تکلیف نہ آئے، یہ دو چیزیں نہ ہوں تو اللہ آپ کی ضرورت ہی نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف آتی ہے جو ہم دور نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اور ہم نے مر جانا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے. اگر مجھے موت ہی نہ آئے، میں کسی کو جواب دے ہی نہ ہوں. آج ذرا آپ یہ انالیسس کروا لیں، اللہ کی طرف سے اگر یہ آفر دی جاتی نا کہ بھئی جو نیک اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے اعمال کرے گا اسے جہنم نہیں ملے گی، صرف یہ ہے کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. تو میں دیکھتا ہوں جناب کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے ٹی وی پہ آ کے کہ یہ ایک اینکرز، کہ یہ ایک پولیٹیشنز، اداروں کے لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ایک دن ان کو کہنا آپ کہ بھئی آندہ سے آپ سے خدمت ہی لیں گے، تنخواہ بند، پلاٹ ملنے بند، تو یہ ساری محب الوطنی جو ہے نا وہ وومٹنگ ہو کے باہر آ جائے گی. کیوں؟ یہ صرف لبادہ اڑا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے پرکس ان سے لے لیے جائیں نا تو یہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. ہم نے تو ان اداروں میں سارا آبزرو کیا نا. پرانی گاڑی دے دی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
یہ حالت ہوتی ہے. اور ویسے آپ تقریریں کرائیں تو حب الوطنی کے لیکچر سن لیں, کچھ بھی نہیں. ادھر بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور جی سیدھے اللہ کی نماز پڑھنی ہے, کو مولوی نہیں پڑھنی ہے. وہ بھی بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کی نماز پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ کو ساڑی نمازاں نہیں چاہیے, اللہ کی اتنی بڑی ہستی ہے, بخش دے گا. یہ سارے جو جاہل ہیں وہ اس قسم کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کا تعارف نہیں ہوتا. اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کتابیں ویسے ہی بھیج دی, پیغمبر ویسے ہی بھیج دیے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تو آج اگر اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو نیک اعمال کرے اسے جنت, جو نہ کرے اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, صرف جنت سے محروم کیا جائے گا, سارے کہتے ہیں جناب کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے دی, اسی لائف کو انجوائے کرو. یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا ملاقات کی, یہ ہے اصل تلوار جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. تو اس میں یہ چیز امپلائڈ ہے کہ پھر یہ جو جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس خوف اور طمع لالچ کی وجہ سے اس کو پکارتے ہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نہیں, اللہ نے. تو جو لالچ اللہ دے رہا ہے اس لالچ کی طرف جانا اور اس کو فخریہ بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت کا مقام ہے, اس جنت کی توہین کرنے والا تو کافر ہے. ہاں صوفیاء لا کہتے رہے جی ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور دوزخ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں گے تاکہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں. یہ نان سینس بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو ذرا ایک دن کے لیے نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے جو ہے نا ان کو موم بتی پہ ذرا ہاتھ رکھوائیں, ساری بزرگی باہر آ جائے گی ندی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی فرماتے تھے کہ قیامت والے دن میں اللہ کو یہ آفر دوں گا کہ مجھے اکیلے کو دوزخ میں ڈال دے اور پوری انسانیت اگر بخشی جائے تو میں دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں. عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو حالانکہ یہ خالصتاً عورتوں کے مسائل ہیں, لیکن یہ بھی مرد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ عورت کی نمازوں کی بھی فکر کرے. اتنی فکر مردوں کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ پوچھیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ پھر مرد کو عورت کے معاملات سے باخبر رہنا پڑے گا, وہ اس سے لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا. 8ویں یہ کہ اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں عدل و انصاف کرے. رات گزارنے اور خرچ دینے میں برابری ہے, نہ کہ محبت کرنے میں, کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. پھر اگر سفر پر جائے اور چاہے کہ کسی بیوی کو ساتھ لے جائے تو ان میں قرہ ڈالے, نہیں ٹاس کرے, جس کے نام پر نکلے اس کو ساتھ لے جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. 9ویں مخالفت ہے. اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو, ان نشوز جس کو کہتے ہیں قرآن میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے, یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے, تو مرد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھائے. یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ, مانے ہی نہ, اس کا حق نہ دے, تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے, اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے. لیکن اس تادیب میں یعنی ادب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے اسے نصیحت کرے, پھر دھمکی دے, اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے, کیونکہ یہ بات عورت پہ بہت گراں گزرے گی. اس کی طرف پیٹ کر لے, یعنی ناراض ہو جائے. اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے, اور اس سے 3 دن سے کم بول چال بند کر دے. 3 دن سے کم, زیادہ نہیں. پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے, لیکن سخت نہ مارے, اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے. 10ویں جماع کے آداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے, قبلے سے منہ پھیر لے, جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے, ننگا نہ ہو, اور یہ کہ پہلے کھیل اور مان کا اور بوس و کنار شروع کرے. بعض علماء جمعہ کے روز جمع کرنا مستحب سمجھتے ہیں. پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے, کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے. حیض کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں. اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لے. جنابت کی حالت میں بال نہ منڈائے, ناخن نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے, یعنی وہ جو پچنے لگواتے ہیں نا. عزل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو باہر نکال کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروہ ہے. 11ویں ولادت کے آداب ہیں اور وہ 6 ہیں. پہلا یہ کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین نہ ہو, کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکے میں بھلائی ہے یا لڑکی میں. یعنی کہ بچوں کی پیدائش میں بھی انصاف سے کام ہے. عام طور پر لوگ لڑکے کی پیدائش میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہوتے ہیں, جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بات کی گئی. دور جاہلیت میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے۔ کتنا برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا فائدہ لڑکے کی پیدائش میں ہے یا لڑکی کی پیدائش میں، کون کس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حیض اور نفاس کی حالت میں یہ چیز منع ہے، یاد رکھی منع ہے۔ اب بہرحال بات آ گئی تو ایک بات رکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب سے جن کو عالم مانا جاتا تھا، بہرحال میں نہیں مانتا ان کو عالم، بہرحال مانا جاتا تھا اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ علماء انبیاءوں کے وارث ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہی عالم انبیاء کا وارث ہوں گا جو نبوی علم دیتا ہو، اپنا علم دینے والا تھوڑی وارث ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ دعویٰ تو کرتے تھے عالم ہونے کا۔ میں اس لحاظ سے بول رہا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی اتنی گھٹیا تھی کہ مجھے بہت شرم آتی ہے، اور آج تک میں سوچ کے، حالانکہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں جب مجھے عقل نہیں تھی، لیکن اتنا تو شعور تھا کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو ان سے ایک شخص اور کہا کہ مفتی صاحب میں جو ایسا مسئلہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھار اپنے بیوی سے پیچھے سے داخل ہوں، مطلب دبر کے حصے سے، پیچھے سے شرمگاہ میں داخل ہونا حلال ہے، یاد رکھیے، لیکن پیچھے سے دبر کی جگہ، پیخانے کی جگہ داخل ہونا حرام ہے، تو کیا میں کبھی کبھار کر لوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھیے یہ غلط تو ہے، لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کوئی دوسرا غلط عمل کر لیں گے تو یہ کر لو۔ سبحان اللہ، اجازت دے دی اجازت اٹھا کے، حالانکہ میں جب مشکل 12ویں میں ہوں گا، لیکن مجھے عقل کے خلاف بات لگی، اس لیے کہ سائنٹیفکلی وہاں داخل ہونے کی بہت سارے نقصانات ہیں، مانو کو سائنسی اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں اس کی، اور بالخصوص عورت کو نہیں، مرد کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مرد، چونکہ وہ جگہ ہے ہی نہیں اس لائق، ٹھیک۔ تو بھائی انہوں نے کہا ہاں وہ دل بولتا ہے تم ڈرو، تم غلط کام کرو، تو بولے کر لو، اندازہ لگائیے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ہے جو شخص کاہن کے پاس جائے، پیچھے سے اپنی بیوی میں داخل ہو اور حیض اور نفاس والی عورت سے ہم بستری کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، مطلب اسلام کا انکار کر رہا ہے، اور یہ کرے کبھی کبھار بولے تو کر لو۔ تو ہو سکتا ہے بیچاروں نے علم حاصل نہیں کیا ہوگا یا پڑھا نہیں ہوگا، میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے علم کا کیا معاملہ ہے، جبکہ بڑے بڑے القاب ان کے نام کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم